नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलाम अलैकुम तिब्तुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में हयात तय्यबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। आपने सुना कि ज़िक्र यूनुसिया ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना कि आका अलैहिस्सलाम ने इसके बारे में क्या शाह फरमाया कि अगर तुम बीमारी के दौरान इसको 40 मरतबा पढ़ लो तो अगर तुम्हारी उस बीमारी के साथ फौतगी हो जाती है, वफ़ात पा जाते हो, तो फरमाया अल्लाह ताला तुम्हें शहादत का दर्जा देगा, और अगर तुम बच जाते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारे पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देगा। आपने अक्सर सुना होगा कि 1.25 लाख पढ़ना ये बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसके पढ़ाने का एक ख़ास तरीक़ाकार जो है वो आज मैं आपको बताऊंगी, उसको आप नोट करें और कोशिश ये किया करें कि जब हमारे दर्स हों, जब आप ये सुनते हैं तो अपने पास कोई कॉपी पेंसिल ज़रूर रखा करें कि कोई ऐसी अहम बात, कोई ऐसा अहम वजीफ़ा जब उसमें आए तो आप उसको नोट कर सकें। बुज़ुर्गों ने शाह फरमाया कि जब तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, ऐसी मुसीबत जो किसी भी काम से ना टल रही हो, तो उसका अव्वलीन हल ये है कि रात के वक़्त तहज्जुद की नमाज़ अदा की जाए और उसमें रो कर दुआ की जाए ताकि अल्लाह ताला तुम्हारी आने वाली मुसीबत को टाल दे। और अगर आप ये चाहते हैं कि इस वक्त रात के वक्त आप नहीं उठ सकते, तो अब आप क्या करें कि एक जगह मुकर्रर कर लें, और वो लोग जो आपके करीबी हैं, हमदर्द हैं, और आपको मालूम है कि ये हमारे दर्द में बराबर शरीक हैं, तो आजकल के दौर में तो आपको ये कम ही मिलेंगे। बहरहाल ये है कि माँ बाप हैं, मुखलिस बहन भाई हैं, आपकी अपनी औलाद है, खामद और बीवी है जिनको तकलीफ़ का एहसास है, तो वो क्या करें कि एक जगह पर हमदर्द लोग जो हैं वो इकट्ठे हों। सबसे पहले सब गुस्ल करें और 2 रकात नफल हाजत के पढ़ें और तौबा की भी नीयत उसके साथ कर लें। और क्या शाह फरमाया कि 1.25 लाख मरतबा बग़ैर किसी बात के किए। कई लोग इसको 3 दिन में डिवाइड कर लेते हैं कि 3 दिन लगातार पढ़ाई होती है, तो अल्लाह ताला की रहमत का सदका अल्लाह ताला उस तकलीफ़ को, उस मुसीबत को, उस बीमारी को अल्लाह ताला टाल देता है। और जब वो 1.25 लाख पूरा हो जाए, उस वक्त वो बंदा दुआए खैर करवाए जो बंदा ज़्यादा साहिब इल्म है, या फिर वो बंदा दुआ करवाए जो पूरी मजलिस में बूढ़ा बंदा है, यानी एजिड बंदा, तो अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत करेगा और आप इस अमल की बरकत से मुसीबत से बच जाएंगे। क्योंकि कुरान मजीद में भी ये अमल आ गया कि भाई आप ये पढ़ें तो नुनजिल मोमिनीन, अल्लाह ताला तुम्हें निजात देगा गम से। और अगर अहादीस मुबारका में देखें तो उसमें भी लातदाद अहादीस नबवियाँ हैं जिसमें इसका ज़िक्र खैर किया गया है। अब एक और वजीफ़ा उन लड़कियों के लिए, उन लड़कों के लिए जिनके के रिश्ते होते होते रह जाते हैं, उनके लिए ये अमल बड़ा ही आसान है। अगर वो ये हमारे कहने पर ये अमल कर लें तो अल्लाह ताला उन पर अपनी ख़ास रहमत करेगा। अमल क्या है कि कोशिश ये करे कि चाँद का पहला बुध हो। अगर पहला नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन पहले में अगर आप करें तो बहुत अच्छा होता है। बुध के रोज़ आपने इशा की नमाज के बाद मिट्टी का एक नया प्याला लेना है, उसको पानी के अंदर भरकर अपने करीब रखें, और बाद नमाज इशा आप एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़ें और उससे कबल 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। और उसके बाद जब आप पूरी तस्बीह पढ़ लें, आप प्याले के अंदर हाथ डाल लें और आंखें बंद करके पहले प्याला ऐसी जगह पर रखें कि आपके हाथ को मालूम हो कि वो कहाँ है। फिर आपने इसकी एंड वाली लाइन जो है वो पहले ज़बानी याद करेंगे। वो लाइन क्या है? फस्तजब ना लहू, बस हमने कबूल कर लिया। फस्तजब ना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। पानी के अंदर हाथ डालें और थोड़ा सा पानी लेकर यह आयत पढ़ के अपने चेहरे पर लगाएं। अब फिर दोबारा 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ें, एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़ें और प्याले के अंदर हाथ डालकर फस्तजबना लहू व नज्जैनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन ये पढ़ के अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, और 3 तस्बीहां इस तरह आप कर लें। और एक बुध से लेकर अगले बुध तक लगातार 7 दिन ये वजीफ़ा आप कर लें। और कई लोग इसको 7 दिन में 7 बुध के अंदर डिवाइड कर देते हैं, यानी वो 7 बुध तक ये अमल करते हैं।
تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں، یہ بزرگوں نے بتائی ہوتی ہیں اور یہ بارہا جو ہے وہ مجرب ہیں کہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مشکلات کو حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ چند وظائف تھے جو ہم نے آپ کو بتائے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وظیفہ وہ بندہ کرے جس کی 5 وقت کی نماز کامل ہو، یعنی وہ مکمل نمازیں پڑھنے والا ہو، تو انشاءاللہ وہ وظیفہ اس کو پڑھ لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جلد قبول کرتا ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب مؤمن وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے جو لفظ شاہ فرمایا وہ اللہ نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، عربی کے اندر اس طرح اردو میں تو 3 صیغے استعمال کیے جاتے ہیں نا، 3 زبانیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ اور عربک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، مضارع اور حال اکٹھا آتا ہے، حال اور مستقبل مضارع کے اندر اکٹھا آتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم نجات دیتے ہیں مومنوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی مضارع کا صیغہ استعمال کیا اور کیا شاہ فرمایا، ہم اس آیت کریمہ کے صدقے میں جو بھی پڑھتا ہے اور جو پڑھے گا ہم اس کو نجات دیں گے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا صدقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حال اور مستقبل دونوں میں اس آیت کریمہ کی وجہ سے اللہ نے بڑی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اب کیا ہوا، مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ 3 دن تک رہتے ہیں، اور مچھلی پھر آپ کو لا کر ساحل کے اوپر بڑے ہی احترام کے ساتھ ساحل پر ڈال دیتی ہے، جس کا ذکر وہ سورہ صافات ورس نمبر 145 کے اندر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ فَهُوَ سَقِيمٌ، آرا جو ہے وہ ساحل کو کہا جاتا ہے، یعنی کنارے کو۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کا مسئلہ اکثر روایات میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 40 دن تک اندر رہے ہیں۔ بہت سارے جو ہے ہمارے محدثین اکرام انہوں نے یہ اس پر کافی کلام کیا ہے، وہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، ہم صرف آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زیادہ روایتیں جو ہیں وہ 3 دن کی آتی ہیں، کیا 3 دن تک ان کے پیٹ کے اندر رہے ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ مچھلی اس کی نسل میں سے جو مچھلیاں آگے پیدا ہوتی رہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ آ گیا، تو یہ جو مچھلی کا شکار منع کیا گیا تھا کہ آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، وہ بھی ہفتے کے روز، اور اس کے پھر وہ سزا کے طور پر یہودیوں میں نعوذ باللہ من ذالک وہ سور اور بندر بن گئے، یہ اکثر آپ قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مچھلیاں ہی اللہ نے پکڑنی ہفتے کے روز ہی کیوں منع کی، کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، اس مچھلی کے نسل میں سے جو مچھلیاں تھیں وہ جب ہفتے کے روز عین سمندر یا دریا کے اندر جب آتی تھیں تو دیگر جتنی مچھلیاں تھیں وہ اس کی زیارت کے لیے آتی تھیں، اور دراصل وہ مچھلیاں زائرین تھیں، یعنی وہ زیارت کرنے والی مچھلیاں تھیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ ہفتے کے روز تم نے ان مچھلیوں کو نہیں پکڑنا جو اس مچھلی کی نسل میں سے جو مچھلیاں آتی ہیں اس کی زیارت کے لیے یہ اکٹھی ہوتی ہیں۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو وہاں پر ساحل کے اندر جب مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے لا کر ان کو بڑے احترام کے ساتھ اپنے منہ کو کھولا، اور حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال فرمایا، وَهُوَ سقیم، کہ وہ بیمار تھے۔ کتاب کے اندر یہ ذکر آ گیا کہ آپ بیمار تھے، اب ظاہری بات ہے جب بیمار تھے تو اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا، فَأَنبَتْنَا شَجَرَةً مِّن یقطین، اللہ تعالیٰ نے یقطین کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کدو کی بیل پیدا کر دی۔ آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، حلوہ کدو ہو یا آپ اکثر جو ویسے پکاتے ہیں جس کو پنجابی میں کیا کدو کہتے ہیں، وہ جتنی بھی اس کے اندر قسمیں ہیں، خواہ وہ لمبی قسمیں ہیں، خواہ وہ گول والی قسمیں ہیں، خواہ وہ پمپکن ہے جو اکثر آپ لوگ استعمال کرتے ہیں جو اندر سے یلو ہوتا ہے اور باہر سے وہ اس کے اندر لائنیں پڑی ہوتی ہیں، یہ ساری نسلیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو بنایا تو یہ بات یاد رکھیں، فَأَنبَتْنَا، جو اس کے پہلے فا ہے نا، یہ جو کدو تھا اس کی جو بیل تھی وہ ایک دم بڑی ہے۔ ہم لوگ تو جب لگاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ 10 دن 15 دن جو پودا ہوتا ہے وہ نکلتے ہوئے ٹائم لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قانون قدرت میں جو تبدیلی کی، کیا شاہ فرمایا، فَأَنبَتْنَا شَجَرَةً مِّن یقطین، کہ میں نے جو اس وقت حلوہ کدو جو تھا وہ اس کی جو بیل بنائی وہ فوراً بیل بن گئی تھی، فوراً اسی وقت۔
بیل بن کے اس کے پتے نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کے اس کو فوراً جو ہے وہ پھیلا دیا، اور اس کا پتا اتنا بڑا تھا کہ جس کے نیچے حضرت یونس علیہ السلام اگر لیٹتے تھے تو وہ چھپ جاتے تھے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یقطین ہر اس پودے کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال ہو اور تنا اس کے ساتھ نہ ہو اور نہ ہی اس کا کوئی درخت ہو، وہ بیل کے ساتھ ذریعے سے اگے۔ اور کیا شاہ فرمایا، جس وقت 3 دن کے بعد بدھ کا روز تھا، مغرب ہو چکی تھی، اس کے بعد جمعرات کی رات آگے لگ گئی ہوئی تھی، جب مچھلی نے آ کے آپ کو ساحل کے اوپر ڈالا، جب ساحل پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، اس وقت کیا ہوا کہ آپ کی کھال بالکل چھوٹا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ آپ کی کھال جو ہے وہ نرم پڑ چکی تھی، اور آپ کی داڑھی کے بال تک جھڑ چکے تھے، یعنی گرمائش کے ساتھ، مچھلی کے جسم کی گرمائش کے ساتھ آپ مکمل طور پر جو تھے وہ ٹوٹلی آپ کا جسم جو تھا وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے خمیرہ آٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب وہ کدو کی بیل جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے جب ان کو رکھا تاکہ جسم کی تذابیت کم ہو۔ آج بھی جو لوگ تذابیت کا شکار ہیں ان کو چاہیے وہ ہفتے میں 1 مرتبہ حلوہ کدو یا کیا جو ہم اکثر استعمال کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ یا تو رائتہ بنا کر استعمال کر لیں، نہیں تو پھر اس کو ویسے ہی استعمال کریں دوا کے طور پر۔ تو فرمایا کہ یہ بیل حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھی اور مکھیوں سے بھی آپ کو بچانا تھا، کیونکہ اس کے پتے پر مکھی نہیں بیٹھتی، اس کے پتے کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی، اور یہ ٹھنڈک بہت زیادہ پہنچاتی ہے، ٹھنڈا بہت ٹھنڈا یہ جو ہے نا سبزی ہے یہ والی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بکری بھیجی، ایک روایت میں کہ ہرنی آیا کہ وہ آتی تھی اور آ کر آپ کو دودھ پلاتی تھی۔ بکری کا دودھ جو ہے اس میں 100% تک سمجھ لیں کہ آپ کی صحت ہے۔ عام دودھ جو آج کل بنتے ہیں وہ تو اللہ ہی بس بچائے، اللہ جانے کیا کچھ ڈالتے ہیں اس میں، لیکن جو خالص دودھ ہوتا ہے اس میں اتنی وٹامنز نہیں ہوں گی، اتنی کیلشیم نہیں ہوگی، میگنیشیم نہیں ہوگی جتنی زیادہ بکری کے دودھ کے اندر ہے، یعنی 100%۔ اگر کوئی بندہ اس کو پیتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، جسم آپ کا اندر سے ٹھنڈک جو ہے وہ فیل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت 1 ماہ لگ گیا آپ کو صحت آتے آتے۔ تو کدو کی فضیلت سن رہے کہ آقا علیہ السلام نے کیا شاہ فرمایا، یہ سبزی میرے بھائی یونس علیہ السلام کے لیے بھیجی گئی اور میں اس کو بڑا ہی پسند کرتا ہوں۔ اور ایک روز ایک شخص نے آپ کی دعوت کی، آقا علیہ السلام جب ان کے گھر تشریف فرما ہوئے تو انہوں نے آپ کے لیے گوشت کے اندر حلوہ کدو یا کیا جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں اس کو جب ڈالا تو ہم لوگ تو اس کو میش کر دیتے ہیں نا، تو عرب میں وہ ایسے نہیں کرتے، وہ کاشے بناتے ہیں جیسے ہم لوگ آلو ڈالتے ہیں، تو وہ کاشے بنا کر انہوں نے جب ڈالی تو آقا علیہ السلام اتنا گوشت نہیں تناور فرماتے تھے جتنا آپ اس کے اندر سے وہ کاشے ڈھونڈ کر کھاتے تھے، اتنا پسند کیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اور اکثر بزرگوں نے یہ شاہ فرمایا کہ اگر تمہیں کدو پسند نہیں ہے تو تم برملا یہ کہہ کر فرشتوں کو اپنی گواہی مت لکھواؤ، یہ مت کہو کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا، یہ کہو کہ آج میری طبیعت نہیں مان رہی کہ میں یہ سبزی کھاؤں، کیونکہ جب بندے کی طبیعت صحیح نہ ہو تو وہ اس پر پھر جو ہے وہ قلم نہیں چلتا، کیونکہ بندے کا اختیار نہیں رہتا۔ تو فرمایا کہ حضرت انس علیہ السلام نے جب دیکھا وہ ان کے ساتھ تھے اس دعوت میں، تو انہوں نے کہا اس دن سے جب میں نے دیکھا کہ سرکار اس جو ہے وہ کدو کو نکال کر کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس دن کے بعد مجھے اس سبزی کے ساتھ عشق ہو گیا اور میں اس سبزی کو نہایت رغبت کے ساتھ کھانا شروع ہو گیا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ یہ محبتیں کس طرح صحابہ اکرام نے اپنے نبی کی پیروی کی اور کس طرح انہوں نے نبی کی سنت کو زندہ کیا۔ 2 صحابی جو ہیں وہ ایک نالا بنا ہوا ہے اس کو پھلانگنے لگے ہیں، ایک جو صحابی تھے انہوں نے نالا پھلانگ لیا اور ایک صحابی جو ہیں وہ وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو پار نہیں کر رہے، کبھی اپنی دائیں ٹانگ آگے کرتے ہیں کبھی بائیں آگے کرتے ہیں۔ وہ جو صحابی پھلانگے تھے انہوں نے کہا یار تم آگے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جب اس نالے کو پار کیا تھا تو انہوں نے دایاں پاؤں پہلے کیا تھا کہ بایاں پاؤں پہلے کیا تھا۔ اس حد تک صحابہ کرام آقا علیہ السلام کو فالو کرتے تھے، اس حد تک وہ چاہتے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حضرت باعث بستامی علیہ الرحمہ آپ نے تمام زندگی خربوزہ نہیں کھایا۔ کسی نے پوچھا یا حضرت آپ یہ پھل کیوں نہیں کھاتے؟ آپ نے شاہ فرمایا مجھے یار یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکار نے اس کو اس طرف سے کاٹا ہے یا اس طرف سے کاٹا ہے، میں اس لیے خربوزہ نہیں کھاتا کہ کہیں مجھ سے کوئی سنت نہ چھوٹ جائے۔ تو لہٰذا میری امیر اہل سنت
محمد عطار الیاس قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی ہزاروں رحمتیں برسائے، کہ انہوں نے اس کا مسئلہ ہی حل کر دیا۔ انہوں نے کیا شاہ فرمایا کہ اگر بالفرض کریں آپ نہیں پکاتے، یعنی آپ کو یہ طبیعت آپ کی نہیں مانتی، تو آپ کیا کریں کہ آپ حلوہ کدو جو ہے اس کی پیسٹ بنا کر شیشے کی بول کے اندر اس کو بند کر لیں، اور جب بھی آپ کوئی کھانا پکائیں اتنا سا پیس نکال کر اس کو کھانے کے اندر بھون لیں، تاکہ آپ کی سنت بھی ادا ہو، اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب کشش پیدا کر دی کہ بیماری کو وہ رفع کرتا ہے یہ جو سبزی ہے، تو فرمایا کہ اس کا بھی آپ کو جو ہے وہ حل مل جائے گا۔ قربان جائیں اللہ کے ولیوں کے، جو ہم لوگوں کو، ہم جیسے نکمے سیاہ کاروں کو وہ رستہ دکھاتے ہیں کہ آؤ یہ رستہ اس طرح بھی تمہیں مل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کرے ہمارے استاد علامہ مختار شاہ نعیمی کے اوپر، کہ ان کے والد جو تھے وہ طالب حسین شاہ صاحب جو تھے، انہوں نے کیا کہنا علامہ مختار شاہ صاحب کو کہ آپ نے جب بھی سبزی لینے کے لیے جانا ہے، آپ نے جو ہے نا وہ گھر سے نیت کر کے یہ جانا ہے کہ میں حلوہ کدو لینے جا رہا ہوں، میں کیا لینے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہنا کہ ابو جی اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہنا بیٹے اگر تم پتہ کیا کرنا، جب سبزی خریدنے لگو گے تو پہلے تھوڑا سا حلوہ کدو خرید لینا تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو۔ اور کئی لوگ اس کو پیر کے روز پکاتے ہیں، اور کیا کہہ کر پکاتے ہیں کہ آج ہم سرکار کے آنے کی خوشی میں یہ پکا رہے ہیں۔ تو فرمایا جس شخص نے پیر کے روز، بزرگوں نے اس کے تجربے کیے، انہوں نے کہا پیر کے روز تو کچھ بھی پکائی اور تو یہ کہہ دے کہ میں آقا علیہ السلام کے آنے کی خوشی میں پکا رہا ہوں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمام سال تیرے رزق کے اندر برکت دے گا، کہ اس بندے نے ہفتے میں ایک دن میرے نبی کے نام لگا دیا۔ یہ سب سلسلے نبی کی قربت کے لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم لوگ ان کی پیروی کریں، ان کی سنت کو ہم مرنے نہ دیں، سنت کو زندہ کریں، کیونکہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس نے 100 شہیدوں کا ثواب پا لیا۔ تو انشاءاللہ اس کا باقی بیان جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، کہ پھر جب آپ اپنی قوم میں واپس جاتے ہیں تب کیا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر کیسے اپنی رحمتیں کی، اس کا مفصل بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلقی کلہم۔